अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ विद सादिया। पेशे खिदमत हूँ देवता की एपिसोड नंबर लेकर 115। आइए आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी इस न्यू एपिसोड का आगाज़ करूँ, जो मेरी इस वीडियो पर अभी भी आए हैं और उन्होंने इस कहानी को मुकम्मल सुनना है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी प्लेलिस्ट का। वहाँ से क्लिक करके आप इसकी पिछली एपिसोड्स को सुन सकते हैं। और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी से कर दीजिएगा और कमेंट भी लाजमी से कीजिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। जब कोई नाकाम कत्ल होता है तो कातिल के 12 बज जाते हैं। उसके दिन और रात का सुकून बर्बाद हो जाता है। हर लम्हा यही तड़का लगा रहता है कि उसके हाथों से बच जाने वाला या बच जाने वाली किसी वक्त भी कानून का फंदा उसके गले तक पहुंचा सकती। यही सोचकर मैं सोने से पहले मोहतात रहा करता हूँ और मैं जानता था कि बॉस जीरा लट की गैर हाजिरी के बाद सुकून से नहीं बैठेगा। जेजवाला भी परेशान होगा और ये लोग ज़रूर कोई बहुत बड़ा कदम हमारे खिलाफ उठाएंगे। अचानक मेरी आंख खुल गई। सोने से पहले हमारी ख्वाबगाह में 0 पावर का बल्ब रोशन था, लेकिन अब वो बुझा हुआ था। मैंने सिरहाने बेड लैम्प को रोशन करना चाहा, मगर स्विच दबाने के बावजूद वो रोशन नहीं हुआ। तब मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं मम्मी के पास से वापस आकर सोचने लगा। कोठी की तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे अंदर से बंद थे। आने वाला यकीनन लॉक ब्रेकर होगा। उसने बैरूनी दरवाजे के ताले को तोड़ा होगा या किसी दूसरी चाबी से खोला होगा, और बैरूनी दरवाजे तक पहुंचने के लिए या तो उसने दरबान को हलाक किया होगा या बेहोश किया होगा, या फिर बाहर अहाते की किसी दूसरी दीवार से कूदकर अंदर पहुंचा होगा। इस तरह आने वाले के हाथ में यकीनन फूलों का गुलदस्ता नहीं होगा। वो भी रिवॉल्वर लेकर आया होगा। अब वो ऐसा सा हर एक कमरे के दरवाजे को आजमाएगा और उन्हें नकली चाबियों से खोलने की कोशिश करेगा। इस ख्याल से ही मैं फिर मम्मी के पास पहुंच गया। ये अंदेशा था कि वो मम्मी के दरवाजे को भी इसी तरह खोलने की कोशिश करेगा, और थोड़ी देर के बाद ऐसा ही हुआ। मम्मी ने दरवाजे पर कुछ आहट सी महसूस की। कुछ ऐसी आवाज़ें आई जैसे मुख्तलिफ चाबियों से उस दरवाजे के कुफल को आजमाया जा रहा हो। मम्मी ने मेरी सोच के मुताबिक आने वाले से कहा, बस रुक जाओ, मैं मादाम मार्था हूँ, विच डॉक्टर हूँ। मेरा इल्म कह रहा है कि तुम चोरी छुपे आने वाले जेजवाला हो, और अगर तुमने इस दरवाजे को खोल लिया तो अंदर कदम रखते ही तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी सांस पूरी हो जाएगी। ये धमकी सुनते ही दरवाजे की तरफ से आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने मम्मी से पूछा, क्या आपको वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है? वो बोली, नहीं, गहरी तारीकी है। यकीनन उस आने वाले ने मेन स्विच ऑफ कर दिया है। ताहम मैं अपने कमरे में अंदाजे के मुताबिक कहीं भी पहुंच सकती हूँ। मैंने कहा आप रिवॉल्वर अपने हाथ में रखें और अपनी जगह से उठकर अंदाजे से चलते हुए दरवाजे के पीछे दीवार से लगकर खड़ी हो जाए। इस तरह के दरवाज़ा खुले तो आपको उस दरवाजे से धक्का ना लगे। वो मेरी हिदायत के मुताबिक अंदाजे से चलती हुई दरवाजे के किनारे दीवार से लगकर खड़ी हो गई और कान लगाकर सुनने लगी। अब वहाँ से कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। बड़ी गहरी खामोशी थी। इससे अंदाज़ा होता था कि आने वाला धमकी से मुतासिर होकर उस दरवाजे से वापस चला गया है। मैंने सोचा, अगर वो जेजवाला है और वापस चला जाएगा तो बात नहीं बनेगी। उसे घेरना ज़रूरी है, किसी तरह उसे अपने रूबरू लाना है ताकि मैं उसके दिमाग तक पहुंच सकूं। ये सोचकर मैंने आशा बेला को आहिस्तगी से बेदार किया। वो फौरन ही हुड़बड़ाकर उठ गई। फिर चारों तरफ अंधेरा देखकर बोली, तारिक तुम कहाँ हो? ये इतना अंधेरा क्यों है? मैंने कहा, ज़रा आहिस्तगी से बातें करो, इस कोठी में कोई दुश्मन दाखिल हुआ है और हो सकता है कि वो इस कमरे की तरफ ना आए, लेकिन मैं उसे बुलाना चाहता हूँ। वो हैरानी से बोली, क्या मतलब, तुम दुश्मन को बुलाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ आओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। ये कहकर मैंने उसका हाथ थाम लिया और अंधेरे में चलते हुए उसे अपने साथ लेते हुए दरवाजे के पास पहुंच गया। फिर मैंने आहिस्तगी से कहा, अब तुम जेजवाला को आवाज़ दो, उस पर जाहिर करो कि तुम यहाँ मौजूद हो। उसने आहिस्तगी से पूछा, क्या यहाँ जेजवाला आया है? मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, बहस ना करो, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करती जाओ। ये कहकर मैं आशा बेला के दिमाग पर काबिज हो गया। अब वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोल रही थी। ऊंची आवाज़ में जेजवाला को मुखातिब कर रही थी। जेजवाला तुम कहाँ हो? जेजवाला, मैं समझ गई हूँ कि तुमने मेन स्विच ऑफ कर दिया है और खुद अंधेरे में भटकते हुए मेरे पास पहुँचना चाहते हो। इधर आओ, मैं इस कमरे में मौजूद हूँ। ये कहकर वो चुप हो गई। हम दोनों खामोश रहकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगे। मेरा ख्याल था कि वो आशा बेला को कमरे में तन्हा समझकर उससे कुछ न कुछ बोलना चाहेगा, लेकिन दूसरी तरफ खामोशी रही। आशा बेला ने फिर एक बार बुलंद आवाज़ से उसे मुखातिब किया। उसे अपने कमरे में आने की दावत दी, लेकिन जवाब में वही खामोशी रही। आखिर थक हार कर हम वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गए। आशा बेला ने मुझसे कहा, हो सकता है कि तुम्हें किसी की आमद का शुबा हुआ हो। मैंने जवाब दिया, नहीं, यकीनन कोई आया था और वापस चला गया। खिड़की के बाहर देखो, दूर सड़क की रोशनी दिखाई दे रही है। सिर्फ हमारी कोठी में अंधेरा है। आने वाले ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। ये बातें करने के दौरान अचानक हमारी कोठी रोशन हो गई। फिर हमें दरबान की आवाज़
सुनाई दी। वो मादाम को आवाज़ देता हुआ उनके कमरे की तरफ जा रहा था। मैं फ़ौरन ही दरबार के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच ने बताया था कि एक लहीम शहीम कदावर शख्स मेन गेट के पास आया था और उसने रिवॉल्वर दिखाकर दरबान को अपने काबू में कर लिया था। उसके हाथ पांव बांध लिए थे और मुंह में रुमाल ठूस दिया था। फिर वो कोठी की तरफ गया था। थोड़ी देर बाद वापस आया। फिर उसके हाथ पांव खोलने के बाद उसे हुक्म दिया कि जाकर मेन स्विच ऑन कर दे और आशा बेला से कह दे कि आज वो होशियार रहे। जाग रही है, लेकिन मैं देखूंगा कि वो कितनी रातों तक जागती रहेगी। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उस शख्स ने दरबान को दीवार की तरफ मुड़ने और हाथ उठाकर खड़े रहने का हुक्म दिया था और उसे धमकी दी थी कि वो 100 तक गिनने से पहले अगर पलट कर देखेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। लिहाजा दरबान 100 तक गिनता रहा। जब गिनती पूरी हो गई तो उसने पलट कर देखा, वो शख्स कहीं गायब हो चुका था। उसके जाने के बाद दरबान दौड़ता हुआ अब मम्मी के कमरे की तरफ पहुंचा था। मैंने मम्मी की सोच में कहा, अब खतरा टल गया, दरवाज़ा खोल दीजिए, दरबान आपको रिपोर्ट सुनाने आया है। मुझसे एक बड़ी भूल हुई। मैंने दरबान को यकसुर भुला दिया था। अगर वो मेरे जहन में होता और मैं उसके दिमाग में पहुंच गया होता तो पता चल जाता कि आने वाले ने दरबान के साथ क्या सलूक किया है, और वापसी पर आकर वह दरबान से बातें कर रहा था तो मैं उस बातें करने वाले के दिमाग तक पहुंच सकता था। बहरहाल दरबान ने जो हुलिया बताया उसे जाहिर था कि आने वाला जेजवाला ही था। थोड़ी देर बाद मम्मी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कमरे में आकर आशा बेला को दरबान की रिपोर्ट सुनाई तो उसे यकीन हो गया कि वाकई कोई कोठी में दाखिल हुआ था और अब ज़बरदस्त धमकी देकर गया है कि वो कितनी रातों तक जागती रहेगी। जिस रात भी सोएगी उस रात जेजवाला मौत बनकर उसकी शहरक तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा, बड़ी मुश्किल है कि आशा बेला को अपना माजी याद नहीं आ रहा है और उस जेजवाला से मेरा सामना नहीं हो रहा है। उस वक़्त भी वो आया था तो ऐसी सूरत हाल थी कि मैं उसके सामने नहीं जा सकता था। यकीनन वो रिवॉल्वर के साथ आया होगा और अंधेरे में वो मुझ पर फायर कर सकता था। बहरहाल आने वाला जा चुका था। मैंने सोचा कि आशा बेला को इस कोठी से बाहर ले जाकर फिर रंगून शहर का चक्कर लगाना होगा। वहाँ मिनी ट्रेन वगैरह में उसे बहुत सी बातें याद आई थी। हो सकता है कि किसी और जानी पहचानी जगह पहुंचकर उसे कुछ और याद आ जाए। मम्मी ने कहा, बेटे खतरा बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हारा बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। आशा बेला को साथ लेकर जाओगे तो दुश्मन कहीं से भी अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा, मैं दुश्मनों के खौफ से एक मकान में कैद होकर नहीं रह सकता। हम जेजवाला से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अगर ना हो सका तो कल सुबह मैं आशा बेला को कार में लेकर निकलूंगा और इस शहर में घूमता रहूंगा। दुश्मनों ने ताकुब किया तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि मैं उनसे निपटना जानता हूँ। हम तीनों आपस में बातें करते हुए वहाँ से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ गए। हमने कोठी के बैरूनी दरवाजे को दोबारा अंदर से लॉक किया, दूसरी खिड़कियों और दरवाज़ों को आजमाया। फिर मैं और आशा बेला मम्मी से सुबह होने तक रुखसत हो गए। मम्मी अपने कमरे में चली गई, हम अपने बेडरूम में आ गए। वहाँ मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। आशा बेला ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तारिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं अपना माजी याद नहीं करना चाहती, अपने लोगों में वापस नहीं जाना चाहती। मेरा जी चाहता है कि यह तलाश का सिलसिला जारी रहे और तुम मेरे पास मौजूद रहो। मैंने कहा, तुम्हारी मोहब्बत और दीवानगी के बायस मामला उलझता जा रहा है। तुम जानबूझकर अपने माजी को याद नहीं करना चाहती और भूली हुई बातों को और राहों को समझना नहीं चाहती। इसलिए हमारी उलझनें बढ़ती जा रही हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और दुश्मन भी कदम कदम पर हमारे लिए एक नई मुसीबत बनते जा रहे हैं। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने के लिए तुम्हारी हिफाजत करते करते दुश्मनों की अंधी गोलियों का निशाना बन जाऊं? उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, फिर बोली, भगवान न करे कि कोई तुम्हारी जान का दुश्मन बने। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगी। मुझे मारना और फिर मेरे साथ मर जाना ये कोई दानिशमंदी तो नहीं है और ना ही ये मोहब्बत है, बल्कि इसे हिमाकत कहते हैं। अगर ये हिमाकत है तो मैं सारी ज़िंदगी ऐसी ही हिमाकत करती रहूंगी। इसका मतलब यह है कि तुम जानबूझकर अपने माजी को याद नहीं करोगी। मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊंगा वो जगह जानी पहचानी होगी, तब भी तुम उसे पहचानने से इनकार कर दोगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन एक शर्त है, और वो ये कि तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें ना करो। जब तुम्हारी गश्ती गाड़ी मुझे याद आती है तो मेरा दिल डूबने लगता है। जी चाहता है कि उस गाड़ी को आग लगा दूं और तुम्हारे जाने के तमाम रास्ते बंद कर दूं ताकि तुम मेरी बाहों के घेरे से निकलकर कहीं ना जा सको। मैंने सोचा, इसे मोहब्बत से बहलाए बगैर काम नहीं चलेगा। ये इस तरह बात नहीं मानेगी और मामलात को उलझाती चली जाएगी। ये सोचकर मैंने उसे देखा और बड़े प्यार से फिर कहा, अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम मुझे किस कदर चाहती हो। पहले मैं समझता था कि मैं एक परदेसी हूँ और तुम्हारे साथ 2-4 रोज़ तफरीह के बाद चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए पाँव की जंजीर बनती जा रही है और मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि अब तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकूँगा। वो मुझे बेयकीनी से देखते हुए बोली, कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो?
اتنی جلدی تم نے اپنا ارادہ کیسے بدل دیا؟ میری محبت تمہارے دل میں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تم عورتیں شکی مزاج ہو کر ساری محبت کا بیڑا غرق کر دیتی ہو۔ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں نے اظہار کیا اس لیے تمہیں شبہ ہو رہا ہے، ورنہ میں کل سے دل میں تم سے اس قدر متاثر ہوتا جا رہا تھا کہ اب یہ تاثر میری زبان پر آ گیا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، میں نے بہت سی عورتوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، مگر تمہارا جواب کوئی نہیں ہے۔ تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ اس کے انداز ایسے تھے کہ اس کو بھلانا ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کے دماغ کو اپنے قابو میں لے کر اسے سلا دیا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ کس طرح جے جوالہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایسا سوچتے وقت مجھے پھر وہ باس یاد آیا۔ میں اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس کے خوابدیدہ ذہن کو ٹٹولنے لگا۔ میں نے اسے پوچھا، جب جے جوالہ تم سے آشا بیلا کے قتل کا سودا کیا ہوگا تو آشا بیلا کے گھر کا یا دفتر کا یا اس کے ہوٹلوں یا کلبوں کا پتہ ضرور بتایا ہوگا کہ وہ کہاں مل سکتی ہے؟ اس نے خواب کی حالت میں جواب دیا، ہاں، اس نے مجھے اس کی رہائش گاہ کا پتہ بتایا تھا اور چند ہوٹلوں اور کلبوں کے نام بھی لیے تھے۔ میں نے وہ سب اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے ہیں۔ میں نے اسے کہا، چلو اٹھو اور نیند کی حالت میں چلتے ہوئے اپنی ڈائری تک پہنچو۔ وہ میرا معمول بنا ہوا تھا۔ میرے حکم کے مطابق بستر سے اٹھ کر چلتا ہوا ایک الماری تک پہنچا۔ پھر اسے کھول کر اس نے ڈائری نکالی اور وہ صفحہ پڑھنے لگا جہاں آشا بیلا کی رہائش گاہ کا پتہ درج تھا، اور ان ہوٹلوں اور کلبوں کے نام بھی تھے جہاں آشا بیلا کبھی کبھی جایا کرتی تھی۔ میں وہ تمام پتے اپنے ذہن میں نقش کرنے لگا۔ اس کے بعد میں اس کے دماغ سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں دماغی طور سے حاضر ہو گیا۔ پھر میں نے کاغذ اور قلم لے کر وہ تمام پتے نوٹ کر لیے۔ اس کے بعد خوابگاہ سے نکل کر ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد ہیلو کی آواز سنائی دی۔ جے جوالہ کا ملازم فون اٹینڈ کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں جے جوالہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، جناب وہ یہاں موجود نہیں ہے، صبح تک شاید واپس آئیں گے۔ اس کا جواب سن کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا بہت سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت 6 بج گئے تھے۔ باہر صبح کا اجالا پھیل رہا تھا اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ آشا بیلا گہری نیند سو رہی تھی۔ ممی بھی اپنے کمرے میں بے خواب تھی۔ میں نے ان کے خوابدیدہ دماغ کو ہدایت دی کہ صبح جب وہ بیدار ہوں گی تو میرا ایک ساتھی غلام ایک بلی کے ساتھ یہاں پہنچے گا، اسے آپ اندر آنے کی اجازت دیں، وہ قابل اعتبار ساتھی ہے۔ ممی کو یہ ہدایت دینے کے بعد میں غلام کے خوابدیدہ دماغ میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی میں نے اس کو یہ ہدایت دی کہ صبح 8 بجے تک بیدار ہو کر وہ ممی کی کوٹھی میں آ جائے۔ میں نے اسے ممی کی کوٹھی کا پتہ یاد کرا دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے دماغ کو وہی دستور کے مطابق ہدایت دی کہ 3 گھنٹے تک سوتا رہوں گا۔ اس دوران کوئی کمرے میں داخل ہوگا تو میری آنکھ کھل جائے گی، ورنہ 3 گھنٹے بعد خود ہی بیدار ہو جاؤں گا۔ یہ ہدایت دینے کے بعد میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ 3 گھنٹے سے پہلے میری آنکھ ایک بار کھل گئی، حالانکہ کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوا تھا، لیکن آشا بیلا نے نیند میں کروٹ لی تھی۔ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر میرے سینے سے اپنا سر لگا کر دوبارہ سو گئی۔ میں نے پھر اپنے دماغ کو وہی ہدایت دی اور دن کے 10 بجے آنکھ کھل جانے کی بات اپنے دماغ میں نقش کر کے سو گیا۔ بے شک میں خدائی خدمتگار بن کر دوسروں کا درد اپنے سر پر مول لیتا ہوں اور ان کی وجہ سے خود کو کتنے ہی خطرات میں ڈالتا رہتا ہوں، انجانی دشمنیاں بھگتنے لگتا ہوں۔ اس کے باوجود جب آشا بیلا جیسا حسن ملتا ہے اور اس کی محبت کے سائے میں نیند آتی ہے تو ساری تھکن اور پریشانیاں اتنی دیر کے لیے دور ہو جاتی ہیں۔ دن کے 10 بجے آنکھ کھلتے ہی میں نے معلوم کیا غلام سامی کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا میرے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے سوچ کے ذریعے بتایا کہ میں بیدار ہو گیا ہوں اور 1 گھنٹے بعد آؤں گا۔ یہی بات میں نے ممی کو بھی بتائی۔ پھر میں نے آشا بیلا کو نیند سے جگایا۔ وہ آنکھیں کھول کر مسکرائی۔ میں نے کہا، چلو بہت دن نکل آیا، غسل کرنے کے بعد ہمیں باہر نکلنا ہے۔ پھر ہم غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر 11 بجے تک خوابگاہ سے باہر آ گئے۔ ممی نے بڑی ذمہ داریوں کا ثبوت دیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے جے جوالہ کے فون نمبر پر اسے کال کیا تھا، لیکن ملازم کی طرف سے وہی جواب ملا کہ صاحب پچھلی رات سے گھر نہیں لوٹے ہیں۔ جب ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو سامی صوفے سے اچھل کر میرے قدموں میں آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر چوما اور اسے محبت سے سہلانے لگا۔ پھر ہم ڈائننگ روم میں آئے، وہاں ممی ہمارے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ پھر ہم سب میز کے طرف بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے دوران ہم اپنے حالات حاضرہ پر بحث کرتے رہے۔ آخر یہ طے پایا کہ آشا بیلا کو باہر لے جا کر رنگون شہر دکھانا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ میں آشا بیلا کو لے کر باہر جاؤں گا اور غلام کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں رہ کر ممی کی حفاظت کرے گا۔ ناشتے کے بعد میں نے غلام کو باہر بھیجتے ہوئے کہا کہ وہ کوٹھی کے باہر آہستہ آہستہ چکر لگائے اور یہ بھانپنے کی کوشش کرے کہ کوئی اس کوٹھی کی نگرانی کر رہا ہے یا نہیں۔ کوئی شخص مشکوک ہو تو غلام اسے مخاطب کرے اور بعد میں غلام کے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ کر اس آدمی کی حقیقت معلوم کر لوں گا۔ غلام میری ہدایت کے مطابق کوٹھی سے باہر چلا گیا اور پھر جب تک وہ کوٹھی کے چاروں طرف ٹہلتا رہا میں غلام کے دماغ میں موجود رہا۔
ایک شخص اسے کچھ مشکوک نظر آیا کیونکہ وہ اسی جگہ ایک فٹ پاتھ پر ٹہل رہا تھا۔ غلام نے آگے بڑھ کر ایک سگریٹ نکالتے ہوئے اسے کہا، مسٹر کیا آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ ہاں ضرور، یہ کہہ کر اس نے ماچس نکالی اور غلام کا سگریٹ سلگانے لگا۔ اس وقت تک میں اس سگریٹ سلگانے والے کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا تعلق ہمارے دشمنوں سے نہیں تھا، وہ کسی دوسری ضرورت کے تحت وہاں ٹہل رہا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر غلام سے کہا کہ وہ کوٹھی میں واپس آ جائے۔ غلام کے واپس آتے ہی میں نے سامی کو گود میں اٹھایا، پھر آشا بیلا کے ساتھ گیراج میں آ کر اس رینٹل کار میں بیٹھ گیا جو ممی نے میرے لیے کرائے پر حاصل کی تھی۔ غلام کو میں نے ممی کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ ممی نے کار کی کھڑکی کے اندر جھک کر میری پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے محتاط رہنے کی نصیحت کی۔ پھر میں کار ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ آشا بیلا سے تعلق رکھنے والے جتنے مقامات تھے ان کی فہرست میری جیب میں تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے میں اس فہرست کے مطابق اس کی رہائش گاہ میں اسے لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیسے حالات سامنے آتے ہیں۔ جب میں اس علاقے میں ڈرائیو کرتے ہوئے پہنچا جہاں آشا بیلا کی کوٹھی تھی تو وہ بےتاب سی ہو کر بولی، یہ جگہ میری جانی پہچانی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، میں اس علاقے کا چکر لگاتا ہوں، اگر کوئی خاص جگہ تمہیں جانی پہچانی لگے اور وہاں رکنا چاہو تو میں گاڑی روک دوں گا۔ میں ڈرائیو کرتا رہا اور اس کوٹھی کی طرف بڑھتا رہا اور وہ برابر یہی کہتی رہی کہ یہ سارے راستے اس کے جانے پہچانے ہیں۔ جب ایک موڑ پر دور کوٹھی اچانک ہی سامنے آئی تو وہ ہولے سے چیخ کر بولی، گاڑی روک دو، وہ دیکھو وہ کوٹھی میری جانی پہچانی ہے۔ میں نے کوٹھی کے سامنے گاڑی کو روکتے ہوئے کہا، آؤ چلو ہم اس کوٹھی کے اندر جا کر دیکھیں، شاید کوئی تمہارا شناسا نکل آئے۔ پھر ہم گاڑی سے باہر نکل آئے۔ آشا بیلا اس کوٹھی کو بڑی توجہ اور بڑے غور سے سمجھنے کے انداز میں دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، جب ہم اس گیٹ سے داخل ہوں گے تو دائیں طرف اس کوٹھی کا پورچ ہوگا جہاں کار کھڑی کی جاتی ہے، پھر 3 زینے کا ایک اونچا برآمدہ آئے گا، برآمدے میں چند قدم چلنے کے بعد ایک بہت بڑا لکڑی کا دروازہ ہوگا۔ یہ باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، چلو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری یادداشت کہاں تک درست ہے۔ ہم کوٹھی کے بڑے پھاٹک تک پہنچے تو چوکیدار نے آشا بیلا کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ وہ ٹھٹک گئی لیکن میں سمجھ گیا کہ دربان اسے اپنی مالکن کی حیثیت سے پہچان رہا ہے۔ آشا بیلا میری سوچ کی ہدایت کے مطابق حکم دیا، پھاٹک کھولو۔ چوکیدار نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور وہ پھاٹک کھل گیا۔ میں آشا بیلا کے ساتھ آہستہ سا چلتا ہوا دائیں طرف پورچ میں آیا۔ اس کی یادداشت درست تھی، اس نے یہی کہا تھا کہ دائیں طرف پورچ ہے اور اس کے بعد 3 زینوں کا برآمدہ ہے اور ایک لکڑی کا خوبصورت دروازہ ہے۔ یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ تمہاری رہائش گاہ ہے۔ وہ بولی، ہاں میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ میں اسی جگہ رہتی آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کے کنارے لگے ہوئے کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھل گیا اور ایک خوش پوش ملازم نظر آیا۔ اس نے آشا بیلا کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا، پھر کہا، مالکین آپ کہاں رہ گئی تھی؟ ہم پچھلے 2 دنوں سے پریشان ہیں۔ آشا بیلا نے میری طرف دیکھا۔ میں فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا تھا، لو میں نے تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دیا۔ آشا بیلا نے ملازم سے پوچھا، میرے لیے کون کون پریشان ہے؟ مالکین 2 ہی شخص آپ کو زیادہ پوچھتے رہے، ایک تو جیجوالا صاحب ہیں، انہوں نے کئی بار فون کیا ہے، دوسرے پریم کمار صاحب ہیں، وہ برابر آتے ہیں اور آپ کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں، انہوں نے تھانے میں بھی رپورٹ لکھوائی ہے، آپ کو بڑے پیمانے پر تلاش کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ پریم کمار کون تھا، اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا اور پولیس وغیرہ کے ذریعے اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ آشا بیلا نے ملازم سے پوچھا، اس کوٹھی میں اور کون ہے؟ ملازم نے ایک ذرا حیرانی سے آشا بیلا کو دیکھا، پھر کہا، مالکین اور کون ہو سکتا ہے؟ مالک تو بیمار پڑے رہتے ہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے، وہ آپ کو دن رات پوچھتے رہتے ہیں۔ پہلے پریم کمار صاحب آیا کرتے تھے مگر ان پر پابندی لگا دی گئی تھی، کیا آپ یہ باتیں بھول گئی ہیں؟ آشا بیلا نے جلدی سے کہا، نہیں یہ باتیں بھلا بھولنے کی ہیں، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی کہ میری غیر موجودگی میں یہاں کیا کچھ ہوتا رہا۔ وہ ملازم سے سوالات کر رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ مالک کون ہے جو بستر پر بیمار پڑا ہوا ہے؟ مالک ہونے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ اس کوٹھی کا مالک ہے اور آشا بیلا کا شوہر ہے، یا پھر آشا بیلا کا باپ۔ ان 2 رشتوں میں کوئی ایک رشتہ اس مالک آشا بیلا سے ہو سکتا تھا۔ وہ ملازم آشا بیلا کو اور مجھ کو اس کمرے کی طرف لے جانے لگا جہاں اس کوٹھی کا بیمار مالک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ آشا بیلا کا دل ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ رشتہ میں اس کا کیا ہوگا۔ آشا بیلا کا دل ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ رشتے میں اس کا کون ہوگا۔ اتنی دیر میں اس ملازم کے دماغ سے معلوم کر لیا تھا۔ جب ہم اس کمرے میں پہنچے تو بستر پر ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ وہ کسی بھی پہلو سے اس قابل نظر نہیں آتا تھا کہ کسی جوان عورت کا شوہر بن سکے۔ وہ باپ ہو سکتا تھا لیکن وہ آشا بیلا کا شوہر تھا۔ وہ بوڑھا آشا بیلا کو دیکھتے ہی بستر پر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔
میں نے آشا بیلا کو دیکھا، وہ حیران تھی اور پریشان تھی اور اس بوڑھے کو شوہر کی حیثیت سے پہچان چکی تھی، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ میری موجودگی میں کسی کا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کا اظہار مجھ پر کرنا چاہتی تھی۔ اس کے چھپانے یا اظہار کرنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس بوڑھے نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا تھا، آشا تم کہاں رہ گئی تھی؟ میں تو تمہارے لیے دن رات پریشان رہا، آؤ میرے پاس آؤ، تمہیں اپنے پتی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آشا بیلا نہیں، چیختی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ ہے، تم میرے پتی نہیں ہو، میں تمہاری پتنی نہیں ہوں، میں اس رشتے کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ طارق تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں یہاں ایک پل کے لیے بھی ٹھہرنا نہیں چاہتی، چلو واپس چلو۔ وہ پلٹ کر واپس جانا چاہتی تھی، میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر سمجھ رہا تھا کہ وہ اب اچھی طرح اس کوٹھی کو اور اپنے شوہر کو پہچان چکی ہے، لیکن میرے سامنے اعتراف نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اور صرف میری ہی ہو کر رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے روک کر اس کے بوڑھے شوہر سے کہا، مسٹر یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے اور آپ کو شوہر کی حیثیت سے پہچان نہیں سکتی، اس کو اس کا ماضی یاد دلانا ہوگا۔ اس کا شوہر پہلے تو آشا بیلا کے انکار سے اور اس کے مخالفانہ رویے سے پریشان نظر آ رہا تھا، پھر میری بات سن کر اسے ذرا تسلی ہوئی۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری آشا کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو یہ کبھی اس طرح مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ آشا بیلا نے چیخ کر کہا، خبردار مجھے میری آشا نہ کہنا، بوڑھے گھوسٹ، تمہیں مجھے بیوی کہتے شرم نہیں آتی؟ تم میرے باپ کے برابر ہو، خبردار کبھی آئندہ مجھے اس انداز میں مخاطب نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے میری گرفت سے اپنے بازو کو چھڑایا، پھر وہاں سے تیزی سے چلتی ہوئی باہر جانے لگی۔ میں نے کمرے کے باہر لپک کر اس کے بازو کو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، اپنے حالات کو، اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا نہیں چاہتی ہو؟ یہ بوڑھا یقیناً تمہارا شوہر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں بیوی کی حیثیت سے مخاطب کرتا؟ بیلا میری بات مان جاؤ، تو غصہ تھوک دو، یہاں رہ کر ابھی ہم تمہارے ماضی کو مزید کریت کر دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا۔ یہ نہ بھولو کہ ایزابیلا کے قتل کا الزام کسی طرح تم پر عائد کیا جا سکتا ہے، تمہیں اس الزام سے بچنا بھی ہے۔ آؤ چلو ہم اس بوڑھے کے پاس چلیں۔ آشا بیلا نے بے بسی سے مجھے دیکھا، پھر کہا، طارق اگر یہ حقیقت بھی ہو تو تم انصاف سے کہو، کیا یہ بوڑھا میرا شوہر بننے کے قابل ہے؟ میں کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گی، چاہے 1000 یہ حقیقت ہو۔ میں صرف تمہاری ہوں اور تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، آئندہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی جو حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں تمہیں ان کا سامنا کرنا ہے، خصوصاً تمہیں ان باتوں کو نہیں جھٹلانا چاہیے جو اب تمہارے سامنے آتی رہیں گی۔ اس نے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، تو جتنی بھی زہریلی سچائیاں ہوں گی میں ان کا سامنا کروں گی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس بوڑھے کے پاس جاؤ اور میرے متعلق معلومات حاصل کرو۔ میں اس کوٹھی کے دوسرے حصوں میں گھوم پھر کر دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے کئی باتیں یاد آ سکتی ہیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ ساری شان کوٹھی سے نکل کر بیرنگسن اسٹریٹ کے مکان نمبر 6 میں کیوں گئی تھی، شاید یہاں کسی چیز کو دیکھ کر ان حالات پر روشنی پڑ سکے۔ میں راضی ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم اس کوٹھی سے باہر نہ جانا ورنہ دشمن تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے خوش پوش ملازم کو بلایا، پھر اس کے ساتھ کوٹھی کے دوسرے کمروں میں جھانکنے چلی گئی۔ میں اس بوڑھے کے پاس آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے میں نے اسے اپنا تعارف کرایا، پھر اسے سوال کیا کہ اس نے آشا بیلا سے کب شادی کی تھی۔ اس نے جواب دیا، آج سے 2 برس پہلے میں نے اس لڑکی سے شادی کی تھی۔ میں بہت دولت مند ہوں اور یہاں کے بڑے بڑے سرمایہ داروں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ میں آج یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں نے اس لڑکی کو اپنی دلہن بنا لیا تھا اور اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ جتنی بھی دولت میرے پاس ہے یہ مجھے اس کا شوہر نہ بنا سکی۔ یہ ایک ہندو استری ہے اور میری پوری طرح سیوا کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں میرے لیے شدید نفرت ہے جس کا اظہار یہ میرے سامنے نہیں کرتی ہے۔ یادداشت گم ہونے پر یہ بڑی بے باکی سے میرے سامنے مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے اور میرے رشتے سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو اتنی جلدی اس بات کا یقین کیسے آ گیا کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، یہ اس کی بچپن کی کمزوری ہے، اس کی یادداشت شروع سے ہی کمزور ہے، یہ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی، صرف دماغی کمزوری کے باعث جو باتیں یہ کل کہتی ہے انہیں آج بھول جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ اسے دماغ کو قوت پہنچانے والی دوائیں برابر استعمال کرنی چاہیے، ورنہ رفتہ رفتہ دماغی طور پر اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو بھی بھولتی چلی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں وہ وقت آ ہی گیا ہے جب یہ اپنے آپ کو بھول چکی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ آشا بیلا حادثے کا شکار ہو کر یادداشت کھو چکی ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن اب یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ اس کا دماغ بچپن سے ہی کمزور تھا اور وہ اکثر ایسی باتیں بھول جایا کرتی تھی جو اس کے لیے بہت ضروری ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ جے جوالا صاحب کون ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں خود حیران ہوں کہ یہ کون شخص ہے۔ جب سے آشا گم ہوئی ہے اس وقت سے اس کے کئی ٹیلی فون کال آ چکے ہیں۔
मैंने कहा अच्छा तो ये प्रेम कुमार साहब कौन है? बूढ़े के चेहरे पर नागवारी के असरात ज़ाहिर हुए। फिर उसने कहा कि ये मेरे एक अच्छे दोस्त का लड़का है। मैंने उस पर रहम खाकर अपना कारोबार उसके हवाले किया। ये बेशक ईमानदार है लेकिन एक लिहाज से बेईमान साबित हो रहा था। वो ये कि ये आशा को मेरे खिलाफ भड़का रहा था और मेरी बीवी को बुरी नीयत से देखने लगा था। मैंने उसका यहाँ दाखला बंद कर दिया। मैं सिगरेट सुलगाने के बहाने चुप रहा और चुपचाप उस बूढ़े के दिमाग को कुरेदने लगा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि उस बूढ़े और आशा बेला के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात कैसे रहे। पता चला कि जब वो आशा बेला को ब्याह कर लाया था तो उस वक़्त उसकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी और ये आशा बेला के पास जब पहली बार गया तो कुछ दुल्हा बनने की खुशी थी और कुछ ऐसी घबराहट थी कि एक नौजवान दुल्हन के सामने जा रहा है और ख़ुद 70 बरस का बूढ़ा है। कुछ ऐसे एहसासात और जज्बात का हुजूम था और कुछ ऐसा सहमा हुआ था कि वो आशा बेला का घूंघट उठाते वक़्त चकरा कर गिर पड़ा था। तब से वो एसाबी मरीज़ बन गया था। उसका बुढ़ापा और बीमारी की उम्र बढ़ गई थी और वो बिस्तर पर दायमी मरीज़ बनकर लेट गया था। यानी उसकी सोच का खुलासा ये था कि उसके ख्याल के मुताबिक आशा बेला अब तक कवारी दुल्हन थी जिसे उसके दुल्हा ने सिर्फ नज़रों से छूकर देखा था। उस बूढ़े ने कहा मुझे ये शुबा था कि आशा प्रेम कुमार के साथ भाग गई है। मैं सख्त परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकता था, मेरी बदनामी होती। लोग मेरा मजाक उड़ाते कि एक जवान लड़की के साथ शादी का यही अंजाम होता है कि वो किसी जवान के साथ भाग जाती है। मैंने कहा आप इत्मीनान रखें, आशा के साथ वाकई ऐसे हादसात पेश आए हैं कि वो मजबूर हो गई थी। मैं उसे कल से रंगून शहर में लिए घूम रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि वो किसी जानी पहचानी जगह को देखकर अपने मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करेगी। आज अभी इधर से गुजरते हुए उसने इस इलाके को, इस कोठी को पहचान लिया। तभी मैं उसे यहाँ आपके पास ले आया। वो मुस्कुराते हुए बोला आपका बड़ा एहसान है कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ें उठाई। उसके दिल में मेरे खिलाफ भी शुबा था। उसने झिझकते हुए पूछा कि आशा 2 दिनों तक तुम्हारे साथ ही रही है? मैंने कहा हाँ मेरे साथ रही थी। मेरी एक मम्मी है, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर हस्ती हैं, मादाम मार्था। बूढ़े ने चौंक कर कहा वो विच डॉक्टर तुम्हारी मम्मी है? लेकिन आशा बेला तुम्हें कहाँ मिल गई थी? मैंने कहा शहर में एक बहुत ही बदमाश औरत रहती है, उसका नाम मिस सिल्वर है। वह नौजवान लड़कियों की स्मगलिंग करती है। आशा उसके हथे चढ़ गई थी। मैं इत्तेफाक से सिल्वर की रिहाइशगाह तक पहुंच गया। तब मुझे पता चला कि आशा बेला के साथ किस किस्म के हालात पेश आ रहे हैं, तो मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगा। मैंने सोचा वहां बैठा रहूंगा तो उस बूढ़े से बातें करने में वक्त ज़ाया होता रहेगा। जितनी मालूमात हासिल करनी थी वो मैं कर चुका था और इससे कोई खातिर खा मालूमात हासिल नहीं हो रही थी। बस इतना ही पता चला था कि आशा बेला उसकी कवारी बीवी है। मैं टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठकर बाथरूम में पहुंचा। फिर दरवाजे को बंद करके आशा बेला के दिमाग में झांकने लगा। वो मुख्तलिफ कमरों में झांकती हुई अपने खास बेडरूम में पहुंच गई थी और वहां पहुंचने के बाद मुलाजिम को चले जाने के लिए कहा था। मुलाजिम के जाने के बाद वो वहां की एक एक चीज़ को देखने और याद करने लगी। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने एक दीवार पर आवेजा तस्वीर के पीछे हाथ डालकर एक चाबी निकाली। वो उसकी आहनी अलमारी की चाबी थी। उसने अलमारी को खोला, फिर उसमें से एक एल्बम निकालकर तस्वीरें देखने लगी। उनमें कितने ही मर्दों, औरतों और बच्चों की तस्वीरें थी, लेकिन प्रेम कुमार की तस्वीर देखकर वो ठिठक गई। प्रेम कुमार एक हुबरू नौजवान था। उसकी तस्वीर उसके माजी की कुछ और यादें ताज़ा करने लगी। शादी के बाद जब वो कई माह तक कवारी दुल्हन बनी रही और उसका बूढ़ा शौहर बिस्तर पर पड़ा था तो वह आहिस्ता आहिस्ता प्रेम कुमार की तरफ माइल होने लगी थी। प्रेम कुमार उसके बूढ़े शौहर का कारोबार संभालता था और इसी सिलसिले में कोठी में आता जाता रहता था। इसी दौरान वो प्रेम कुमार के करीब होती गई। दोनों जवान थे। दोनों ने बूढ़ी दीवार को रफ्ता रफ्ता गिराने का मंसूबा बनाया। प्रेम कुमार ने अपने एक बहुत ही राजदार डॉक्टर से मशवरा करने के बाद एसाब को कमज़ोर करने वाली दवा हासिल की और उसे लाकर आशा बेला को दिया ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बूढ़े पति को वो दवा खिलाती रहे। आशा बेला ने यही किया और अपने बूढ़े शौहर को रफ्ता रफ्ता एसाबी मरीज बनाती चली गई। वो दिन रात पलंग पर पड़ा रहता था और प्रेम कुमार रात गए चुपचाप उसके बेडरूम में चला आता था। कुछ अर्सा बाद उसके बूढ़े शौहर को शुबा हो गया। शायद किसी मुलाजिम के जरिए उसे प्रेम कुमार से ताल्लुकात का इल्म हो गया था। आशा बेला ने यही किया और अपने बूढ़े शौहर को रफ्ता रफ्ता एसाबी मरीज बनाती चली गई। वो दिन रात पलंग पर पड़ा रहता था और प्रेम कुमार रात गए चुपचाप उसके बेडरूम में चला आता था। कुछ अरसे बाद उसके बूढ़े शौहर को शुबा हो गया। शायद किसी मुलाजिम के जरिए उसे प्रेम कुमार से ताल्लुकात का इल्म हो गया था। उसने प्रेम कुमार को कोठी में आने से मना कर दिया। इस बात पर आशा बेला ने अपने शौहर से खूब झगड़ा किया। कई दिनों तक नाराज़ रही। आखिर बूढ़े को हार माननी पड़ी क्योंकि जवान बीवी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी और उसकी ऐसी कमज़ोरी को जानती थी जिसे दुनिया नहीं समझती थी। आखिर उसने प्रेम कुमार को कारोबार बदस्तूर संभालने की इजाज़त दे दी और कोठी पर आने जाने के लिए भी कह दिया। आशा बेला ने अपने बूढ़े पति को अपने काबू में कर लिया था। जाहिर है वो एक बेवफा बीवी थी,
لیکن وہ بے وفائی کے لیے مجبور کی گئی تھی۔ اس بوڑھے نے اسے دولت کی زنجیروں میں باندھ کر رکھنا چاہا تھا، مگر جوانی قید کو برداشت نہیں کرتی۔ آشا بیلا نے اپنے بوڑھے پتی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ بظاہر وہ ایک بے وفا بیوی تھی، لیکن وہ بے وفائی کے لیے مجبور کی گئی تھی۔ اس بوڑھے نے اسے دولت کی زنجیروں میں باندھ کر رکھنا چاہا تھا، مگر جوانی قید کو برداشت نہیں کرتی۔ جائز راستہ نہ ملے تو ناجائز راستہ ہموار کر لیتی ہے۔ اس میں آشا بیلا کا بہت ہی کم اور اس بوڑھے کا بہت زیادہ قصور تھا۔ وہ پریم کمار جیسے نوجوان کی محبت میں سرشار ہو گئی تھی۔ اچانک ہی جے جوالا ان کے درمیان آ گیا۔ اس نے ایک بار فون کے ذریعے آشا بیلا سے رابطہ قائم کیا اور اسے کہا، میں تمہارے اور پریم کمار کے تعلقات کی ایک ایک تفصیل جانتا ہوں۔ تم لوگوں کی ایسی تصویریں میرے پاس ہیں جنہیں میں تمہارے پتی کو دکھاؤں یا دنیا والوں کے سامنے پیش کروں تو تم اور تمہارا پتی دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تم آج شام اس گارڈن میں آؤ جہاں مادام مارتھا کا کاٹیج ہے، میں وہ تصویریں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ آشا بیلا نے پریم کمار سے مل کر یہ ساری باتیں بتائیں۔ پریم کمار نے کہا، ٹھیک ہے، آج شام تم ہوٹل ڈیلکس جاؤ اور دیکھو کہ وہ بلیک میلر کتنی رقم چاہتا ہے۔ شام کو جب اس نے ہوٹل میں پہنچ کر جے جوالا کو دیکھا تو اسے یاد آیا کہ وہ رنگون کے ایک مضافاتی علاقے کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کا مالک تھا اور ایسے نوجوان جوڑوں کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے کمرے کرائے پر دیتا تھا جو چوری چھپے وہاں ایک دوسرے سے ملنے آتے تھے۔ ایک بار آشا بیلا بھی پریم کمار کے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے اس ہوٹل میں گئی تھی۔ مادام مارتھا کے کاٹیج میں دنیا جہان کے لوگ قسمت کا حال معلوم کرنے آتے تھے۔ شام کو وہیں آشا بیلا نے جے جوالا سے ملاقات کی۔ پھر وہ ایک ہوٹل میں آتے جے جوالا نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس لفافے میں ایک کیسٹ اور چند تصویریں تھیں۔ تصویروں کو دیکھتے ہی آشا بیلا ایک دم سے مارے شرم کے سرخ ہو گئی۔ وہ اس کی اور پریم کمار کی ایسی شرمناک تصویریں تھیں کہ کسی کے سامنے جاتی تو وہ پوری سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ جے جوالا نے کہا، یہ کیسٹ ہے، اسے اپنے گھر لے جا کر تنہائی میں سن لینا کہ تم نے اور پریم کمار نے جو باتیں ہوٹل کے اس کمرے میں کی تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اور کیسٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ تم دونوں عاشق و معشوق باہمی سازش کے ذریعے اس بوڑھے کو ایسا سا اعصابی مریض بنا کر اسے مار ڈالنا چاہتے ہو۔ تمہارے اور تمہارے عاشق کے جرائم کا مکمل ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس ثبوت کی نقل پیش کر رہا ہوں۔ تصویروں کے نیگیٹو اور اس کیسٹ کا اصل میرے پاس موجود ہے۔ آشا بیلا نے پوچھا، یہ تصویریں تم نے کس طرح اتاری ہیں اور ہماری آواز کو کس طرح ریکارڈ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے مضافاتی علاقے میں وہ چھوٹا ہوٹل اس لیے قائم کیا ہے کہ تمہارے جیسے نوجوان جوڑے وہاں آئیں اور میرا شکار بن جائیں۔ اس ہوٹل کے ہر کمرے میں ایسے خفیہ کیمرے اور سراغ رساں آلات نصب ہیں کہ تصویریں اترتی ہیں اور اس کمرے میں باتیں کرنے والوں کی آوازیں ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ میرا بہت پرانا دھندا ہے۔ میں اس کے ذریعے بڑے بڑے دولت مندوں کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہوں اور ہزاروں لاکھوں ڈالر کماتا رہتا ہوں۔ تم تصویروں کے نیگیٹو اور اصل کیسٹ واپس کرنے کی کتنی رقم لوگے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ابھی تو میں تمہارے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ بہرحال میں نیگیٹو اور اصل کیسٹ واپس نہیں کروں گا۔ تم مجھے ہر ماہ $5000 دے دیا کرو۔ آشا بیلا کے لیے $5000 کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کا بوڑھا پتی تقریباً ارب پتی تھا۔ اس نے اپنا پرس کھول کر رقم نکالی اور اسے گننے کے بعد کہا، اس وقت میرے پاس $2000 ہیں، باقی $3000 میں تمہیں کل صبح تک ادا کر دوں گی۔ یہ کہنے کے بعد آشا بیلا نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اس میں جے جوالا کا نام اور باقی 3000 کی رقم لکھنے لگی۔ جے جوالا نے یہ دیکھتے ہوئے پوچھا، تم میرا نام اور رقم کیوں لکھ رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، بچپن سے میری یادداشت کمزور ہے۔ میں اس ڈائری میں ان تمام کوٹھیوں اور ان کلبوں اور ہوٹلوں کا پتہ لکھ کر رکھتی ہوں جہاں مجھے آنا جانا ہوتا ہے۔ میں تو اپنے گھر کا پتہ بھی بعض اوقات بھول جاتی ہوں۔ جے جوالا نے کہا، تم جب کئی کوٹھیوں کی مالکہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاصی دولت مند ہو۔ بہرحال میں زبان کا دھنی ہوں، اس بار 5000 لے رہا ہوں، آئندہ ماہ کم سے کم 10,000 لوں گا۔ وہ پریشان ہوگی کہ آخر کب تک وہ ہر ماہ $10,000 ادا کرتی رہے گی۔ اس نے کہا، مجھے آئندہ ملاقات کے لیے کوئی دوسری جگہ بتاؤ، میں بار بار ہوٹل میں نہیں آ سکوں گی۔ جے جوالا نے اسے اپنی کوٹھی کا پتہ بتایا اور اسے ملاقات کا وقت مقرر کیا۔ دوسرے دن جب وہ جے جوالا کی کوٹھی میں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ ابھی تک سو رہا ہے۔ اس کوٹھی میں ایک 12 برس کی معصوم بچی کھیل رہی تھی۔ آشا بیلا نے اسے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ جے جوالا کی بیٹی ہے اور اس کی ماں انگلینڈ میں رہتی ہے۔ اس نے پوچھا، تم کتنے بہن بھائی ہو؟ میرے تو ایک ہی بھیا ہیں، ان کا نام رامیشور ہے۔ وہ دیکھو، نام لیتے ہی میرے بھیا آ گئے۔ آشا بیلا نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ آشا بیلا نے اسے اپنا تعارف کرایا کہ وہ اس کے باپ جے جوالا سے ملنے آئی ہے۔
رامیشور بڑی خوش دلی سے اس سے باتیں کرتا رہا۔ جب جے جوالا نیند سے بیدار ہو کر آیا تو رامیشور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے پرس میں سے باقی $3000 کی رقم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ اس رقم کو اٹھاتے ہوئے بولا، شاباش، میں کاروبار میں وعدہ خلافی پسند نہیں کرتا۔ تم اسی طرح وعدے کے مطابق عمل کرتی رہو گی تو میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آشا بیلا نے عاجزی سے کہا، جے جوالا، مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کی میں اتنی بڑی سزا نہیں چاہتی۔ آخر میں کب تک تمہیں $10,000 ادا کرتی رہوں گی؟ میں ایسی دولت مند نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ دولت میرے خاوند کے پاس رہتی ہے اور اسے حاصل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہر عورت جو میرے شکنجے میں آتی ہے وہ یہی رونا روتی ہے کہ دولت اس کے پاس نہیں، اس کے پتی یا پتا کے پاس رہتی ہے۔ بہرحال میں یہ دکھڑا سننے کا عادی نہیں ہوں۔ آشا بیلا بڑی دیر تک عاجزی کرتی رہی، اسے سمجھاتی رہی کہ کچھ رقم لے کر ان تصویروں کے نیگیٹو اور اصل کیسٹ واپس کر دے، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، میرا وقت برباد نہ کرو، اب یہاں سے جاؤ، آئندہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ کب اور کہاں ملنا ہے۔ وہ سر جھکا کر مایوسی سے واپس جانے لگی، لیکن اس کے اندر لاوا پکڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح جے جوالا سے وہ سارے ثبوت چھین لے، اور اگر نہ چھین سکے تو اسے ایسا نقصان پہنچائے کہ وہ ساری زندگی اسے یاد کرتا رہے۔ اس کوٹھی سے باہر نکلتے وقت اس نے دیکھا کہ وہ 12 برس کی لڑکی باغیچے میں کھیل رہی تھی۔ تب اس کے دماغ میں بجلی سی کوندی۔ ایک خیال آیا کہ اسے اغوا کیا جا سکتا ہے اور اسے اپنے قابو میں رکھ کر اس کے باپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جے جوالا مجھے بلیک میل کر رہا ہے، میں اسے بلیک میل کروں گی، دیکھتی ہوں کہ کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ یہ خیالات اس کے دماغ میں پک رہے تھے۔ وہ جے جوالا کی کوٹھی سے باہر آ کر اپنی کار میں بیٹھی، پھر اسے ڈرائیو کرتی ہوئی پریم کمار کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پریم کمار کو ساری باتیں بتائیں کہ وہ شخص عاجزی، وشامت اور فریاد کرنے سے پگھلنے والا نہیں ہے۔ اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا اور اس کے لیے میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے۔ پریم کمار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، تم بہت پریشان نظر آتی ہو، بتاؤ وہ کیا تدبیر ہے؟ میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نے اغوا والی تدبیر بتائی۔ جے جوالا کی 12 برس کی لڑکی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری پیاری سی ہے۔ اس کا باپ یقیناً اسے دل و جان سے چاہتا ہوگا۔ لڑکی بھی باپ کو چاہتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ماں انگلینڈ میں ہے اور وہ باپ کے پاس رہتی ہے۔ میں باپ بیٹی کی محبت پر کاری ضرب لگاؤں گی۔ پریم کمار نے اس کے منصوبے کو بہت پسند کیا۔ پھر انہوں نے اس دن سے اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اس شہر کے بڑے بڑے بدماشوں سے رابطہ قائم کیا اور ایسے بدماشوں کا انتخاب کیا جو اغوا کرنے اور قتل کرنے میں ہاتھ سے بدنام تھے۔ آشا بیلا نے انہیں منہ مانگی رقم دی۔ پھر اس منصوبے کے مطابق ایک دن انہوں نے اس بچی کو اغوا کر لیا۔ آشا بیلا کے حکم کے مطابق اسے ایک مکان میں لے جا کر رکھا گیا تھا۔ وہ بچی اس مکان میں تنہا تھی اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے صرف ایک بدماش کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تو 2 شخص باری باری ڈیوٹی دیتے رہیں، لیکن بچی کو وہاں تنہا نہ چھوڑا جائے ورنہ وہ ہمارے خلاف چیخنا، شور مچانا شروع کر دے گی۔ میں باتھ روم میں کھڑا ہوا آشا بیلا کی سوچ کو پڑھ رہا تھا، اور وہ اپنے بیڈ روم میں الماری کے سامنے کھڑی ہوئی ایلبم کو کھول کر پریم کمار کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ماضی کی وہ ساری باتیں یاد کر رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، اس بچی کو کس مکان میں رکھا گیا ہے؟ آشا بیلا اپنی سوچ کے مطابق غور کرنے لگی، پوری توجہ سے سوچنے لگی کہ اس نے بچی کو کس مکان میں رکھا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی مشکل یہی ہے کہ وہ بھول جاتی تھی، اور جب تک ڈائری میں محفوظ کی ہوئی یادداشت کو پڑھتی نہیں تھی اس وقت تک اسے کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچا شاید پریم کمار کو اس مکان کا پتہ معلوم ہوگا، کیونکہ اس اغوا کی سازش میں وہ بھی اس کا شریک تھا۔ یہ سوچ کر میں نے آشا بیلا کے دماغ میں سوال کیا، پریم کمار کہاں مل سکتا ہے؟ اس کا فون نمبر تو مجھے یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر ذہن پر زور ڈال کر پریم کمار کا فون نمبر یاد کرنے لگی، لیکن نہ تو اسے اپنے عاشق کا فون نمبر یاد آیا، نہ ہی اس کا پتہ اس کے ذہن میں اجاگر ہوا۔ آشا بیلا کے دماغ پر تکیہ کرنا فضول تھا۔ اب یہی صورت تھی کہ اس کے بوڑھے شوہر یا اس ملازم سے پریم کمار کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیا جائے۔ بہرحال یہ بات کی چیز تھی۔ میں پھر آشا بیلا کے ذہن کو کریدنے لگا، کیونکہ وہ مسلسل اپنے ماضی کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اس تسلسل سے اور بھی بہت سی باتیں معلوم کی جا سکتی تھیں۔ اس وقت وہ پریم کمار کی تصویر کو دیکھ رہی تھی اور ہولے ہولے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے سہلا رہی تھی۔ پریم کمار اس کے من مندر کا دیوتا تھا، وہ اس کی پوجا کرتی تھی اور پریم کمار بھی اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس حد تک یادداشت واپس آنے پر وہ دوراہے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک طرف میرا بھی خیال تھا کہ میں اس کے ساتھ موجود ہوں اور وہ میرے پاس بھی اپنا تن من ہار چکی ہے اور مجھے بھی اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا کہ پریم کمار کو۔ ایسے دوراہے پر کھڑے ہو کر وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے اور کون اس کے ساتھ سدا رہے گا۔ سدا رہنے کی بات آئی تو خیال آیا کہ میں مسافر ہوں اور کسی دن ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ بات اس کے دل پر پتھر کی طرح لگی، کیونکہ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ جس کے پاس وہ اپنا سب کچھ ہار چکی ہے وہ بے رخی سے اسے چھوڑ کر چلا جائے۔
اس نے فی الحال یہ فیصلہ کیا کہ ابھی وہ اپنی یادداشت واپس آنے کے سلسلے میں کوئی بات ظاہر نہیں کرے گی اور اس بات کو چھپائے گی کہ وہ پریم کمار سے محبت کرتی رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں تک پہلے محبوب کو پہچاننے سے انکار کرتی رہے گی۔ میں اس کے خیالات پڑھ کر مسکرانے لگا۔ پھر میں نے رسٹ واچ دیکھی۔ باتھ روم میں آئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی۔ کمرے میں وہ بوڑھا پلنگ پر لیٹا ہوا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ کیا سوچے گا کہ اتنی دیر تک باتھ روم میں کیا کرتا رہا۔ میں نے بوڑھے کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، سو نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے خیال خانی کی لوری سنا کر سلا دیا تاکہ جب وہ بیدار ہو تو اسے صحیح وقت کا اندازہ نہ ہو سکے کہ میں کب باتھ روم میں گیا تھا اور کب باہر آ گیا تھا۔ میں باہر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھا سو رہا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ملازم کے دماغ میں جھانک کر کہا، مجھے پریم کمار صاحب کو ٹیلی فون پر بتانا چاہیے کہ مالکن واپس آ گئی ہیں۔ ملازم اسی کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سوچ کے ساتھ ہی اپنا راستہ بدل کر ڈرائنگ روم میں گیا۔ پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر پریم کمار کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے پریم کمار کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں پریم کمار بول رہا ہوں، آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہی میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ ملازم اسے مالکن کے واپس آنے کی خوشخبری سنا رہا تھا، لیکن میں اس کے دماغ میں گڑبڑ پیدا کر رہا تھا اور اس کے سننے میں فرق پیدا کر رہا تھا۔ وہ ملازم کی آواز نہیں سن پا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، فون پر صحیح آواز نہیں آ رہی ہے، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پھر میں نے اس کے دماغ میں چنچلاہٹ پیدا کی تو اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب میں پریم کمار کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں آشا بیلا کے ساتھ جے جوالا نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ میرا شبہ یقین میں بدل رہا ہے کہ شاید اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اس معصوم بچی کا کیا ہوگا؟ اس کی سوچ نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم کیا چاہتے تھے اور کیا ہو گیا۔ وہ بچی بھی پتہ نہیں کہاں لے جا کر رکھی گئی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ آشا بیلا اور پریم کمار کی مشترکہ سازش سے وہ بچی اغوا کی گئی تھی۔ پریم کمار کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسے کہاں لے جا کر رکھا گیا ہے، اور وہ ادھر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس جگہ کے متعلق نہیں جانتا ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں یہی سوال کیا، بچی کو جہاں رکھا گیا ہے وہ جگہ مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی سوچ نے مجھے نہیں معلوم، جس روز بچی اغوا کی گئی اس روز میں انکم ٹیکس کے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ آشا بیلا میری مصروفیات کو سمجھتی تھی، اس لیے سارے معاملات وہی دیکھ رہی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ بچی کو کہاں لے جا کر رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو دوسرے گنڈے ہم نے کرائے پر حاصل کیے تھے وہ بھی اس جگہ کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ اغوا کرنے والا بدماش کوئی دوسرا تھا اور رامیشور کو قتل کرنے والا کوئی دوسرے تھے۔ اب یہ راز کھلا کہ رامیشور کو انہی کرائے کے قاتلوں نے ہلاک کیا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، آخر رامیشور کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پریم کمار کی سوچ نے کہا، وہ کبھی قتل نہ کیا جاتا اور نہ ہی کسی کو جانی نقصان پہنچانے کا ہمارا ارادہ تھا۔ ان قاتلوں کا کہنا ہے کہ کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، یہ ان کی گرفت سے نکل کر جنگل میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور ایک کشتی گاڑی والوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اگر اسے ایسے زندہ چھوڑ دیا جاتا تو وہ کشتی گاڑی والوں سے مدد حاصل کر کے ان قاتلوں پر جوابی حملہ کرتا۔ یہ سوچ کر کہ بچی کے اغوا کا راز نہ کھلے انہوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پریم کمار کی سوچ پڑھ کر مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں کشتی گاڑی کا دروازہ کھول کر رامیشور کو اپنی طرف بلا رہا تھا اور وہ بیچارہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگتا آ رہا تھا۔ پھر گولی کھا کر وہ کشتی گاڑی کے پائیدان میں گر پڑا تھا۔ آخری وقت اس نے لفافہ بڑھاتے ہوئے مجھ سے التجا آمیز لہجے میں کہا تھا، میری بہن۔ اب اس کی بہن کے متعلق پتہ چلا کہ اس کی بہن تو ایزابیلا تھی، نہ آشا بیلا تھی۔ وہ ایک معصوم بچی تھی جو اپنے باپ کی بلیک میلنگ اور آشا بیلا کے انتقامی جذبے کی بھینٹ چڑھ رہی تھی۔ اس بچی کا نام پومی تھا۔ مجھے اب صرف پومی سے ہمدردی تھی اور میں آشا بیلا، جے جوالا، پریم کمار اور ان سارے لوگوں کو بھول کر صرف پومی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے پریم کمار کو اس بات پر مائل کیا کہ وہ تمام حالات پر شروع سے غور کرے۔ وہ ابتدا سے سوچنے لگا۔ جس دن پومی کو اغوا کیا گیا اس دن شام کو آشا بیلا نے مجھے اطلاع دی کہ پومی اغوا کر کے ایک محفوظ مقام پر پہنچا دی گئی ہے۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئے گی تو اس مقام کا پتہ بتائے گی۔ پھر اس نے جے جوالا کو اس بات کی اطلاع دی کہ اس کی بیٹی پومی اس کے قبضے میں ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتا ہے تو اس کی تمام تصویریں نیگیٹو کے ساتھ اور وہ کیسٹ اسے واپس کر دے، ورنہ وہ اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب جے جوالا کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ وہ فون پر آشا بیلا کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ آشا بیلا نے کہا، تم میری عزت پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ اس وقت تم پر میرے التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب تم سیدھی طرح چلو، جلد از جلد وہ تمام ثبوت جو میرے خلاف ہیں میرے پاس لا کر رکھ دو۔ میں انہیں دیکھوں گی، پھر انہیں ضائع کر دوں گی۔ اس کے بعد میں کچھ روز تک اس بات کی صداقت کو سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ تم نے میرے خلاف دوسرے ثبوت تو چھپا کر نہیں رکھے ہیں۔ جب مجھے یقین آ جائے گا کہ تم نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا تو میں پومی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ دوسری صبح ان کی ملاقات کا وقت مقرر ہو گیا۔ آشا بیلا پریم کمار کے پاس آئی تو پریم کمار نے اسے پوچھا، پومی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ آشا بیلا ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگی کہ اسے یاد نہیں آیا۔
وہ بولی اسے جہاں رکھا گیا ہے وہاں کا پتہ میری ڈائری میں موجود ہے، تم گھر آؤ گے تو میں تمہیں وہ پتہ نوٹ کرا دوں گی۔ پھر وہ دونوں جیجوالا کی کوٹھی میں پہنچے۔ جیجوالا نے ان کے سامنے ان تمام تصویروں کو نیگیٹو اور وہ اصل کیسٹ لا کر رکھ دیے۔ آشا بیلا نے انہیں اپنے قبضے میں لینے کے بعد کہا، اب مجھے اپنا وہ اسٹاک دکھاؤ جہاں تم نے دوسرے دولت مندوں کو بلیک میل کرنے کا مواد چھپا رکھا ہے۔ جیجوالا نے کہا، آشا بیلا، ان کا تعلق تم سے نہیں ہے، وہ میرے معاملات ہیں، میرا کاروبار ہے، تمہیں میرے کاروبار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تمہارے اس کاروبار نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہوتا، لیکن میں اپنی چالاکی سے بچ گئی۔ میری طرح دوسری عورتیں بھی کس قدر مجبور ہوں گی اور تمہارے مرنے کی دعائیں مانگتی ہوں گی، تو کیوں نہ میں تمہاری زندگی ہی میں انہیں تم سے نجات دلاؤں۔ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی، مجھے اپنا وہ اسٹاک دکھاؤ۔ جیجوالا نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں اپنا کاروباری اسٹاک تمہیں نہیں دکھا سکتا۔ میری بہت سی مجبوریاں ہیں۔ میں کچھ ایسی معزز ہستیوں کو بھی بلیک میل کرتا ہوں کہ اگر ان کا بلیک میلنگ کا مواد ضائع ہو گیا تو وہ مجھے قانون کے شکنجے میں جکڑ دیں گے۔ وہ بھی مجبور ہیں، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے سر سے میری بلیک میلنگ کی تلوار ہٹ گئی ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میری بقا اسی میں ہے کہ میں اس اسٹاک کو اپنے پاس محفوظ رکھوں۔ آشا بیلا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہیں 24 گھنٹے کا وقت دیتی ہوں، اس عرصہ میں تمہیں میری بات مان لینی چاہیے، نہ ماننے کی صورت میں پومی تمہیں واپس نہیں ملے گی۔ جیجوالا غصے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، مٹھیاں بھیج کر بولا، میں تم دونوں کو شوٹ کر دوں گا۔ آشا بیلا نے کہا، ہم تمہارے گھر میں ہیں، ہمیں ضرور گولی مار دو، لیکن کیا پومی مل جائے گی تمہیں؟ وہ دھمکی دے کر پریم کمار کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ جیجوالا یقیناً اس فکر میں ہوگا کہ کسی طرح آشا بیلا کے شکنجے سے نکل جائے۔ 24 گھنٹے کی مہلت ملی تھی، پھر اسی دوران یہ ہوا کہ آشا بیلا اپنے گھر واپس چلی گئی۔ پریم کمار اپنے کاروباری معاملات میں الجھ گیا۔ شام کو اچانک آشا بیلا کے پاس ٹیلی فون کال آئی۔ اس اغوا کرنے والے نے اسے فون کیا تھا، پومی جہاں قید کی گئی وہاں بالکل خیریت سے ہے، لیکن یہ لڑکی بہت چالاک ہے، ہماری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس نے اپنے گھر ٹیلی فون کیا تھا اور کسی کو بتایا تھا کہ وہ کسی ایسے مکان میں قید کر کے رکھی گئی ہے جس کے چاروں طرف جنگلات نظر آتے ہیں، اسے کسی طرح یہاں سے نکالا جائے۔ آشا بیلا یہ اطلاع سن کر پریشان ہو گئی۔ اس نے تمام قاتلوں سے رابطہ قائم کیا اور اپنی ڈائری دیکھنے کے بعد انہیں بتایا کہ سپر ہائی وے کی طرف جو جنگلات ہیں وہاں اس راستہ کی نگرانی کرتے رہو۔ اگر جیجوالا یا رمیشور یا ان کا کوئی آدمی ادھر کوئی مکان تلاش کرنے کے لیے پہنچے تو انہیں زندہ واپس نہ جانے دو، ورنہ وہ سب قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ پریم کمار سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق گزشتہ کل جیجوالا ریوالور لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ ریوالور بھی بھرا ہوا تھا، وہ بھی غصے میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے پریم کمار سے کہا، تم لوگ بہت ذلیل اور کمینے ہو، تم دونوں نے ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں میرے بیٹے اور میری بیوی کو قتل کیا ہے۔ پریم کمار نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو صرف آشا بیلا کا تحفظ چاہتے تھے، کسی کو قتل کرنا ہمیں منظور نہ تھا، اور نہ ہی ہم کسی کو جانی نقصان اب بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بکواس مت کرو، اپنی جان بچانے کے لیے انجان نہ بنو۔ تم نے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے میرے بیٹے رامیشور کو قتل کرایا، اور مکان نمبر 6 میں نے آشا بیلا کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ میں وہاں پہنچ نہ سکا، لیکن میری بیوی جو لندن سے آ رہی تھی وہ وہاں گئی تھی، آشا بیلا نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ پریم کمار نے پوچھا، آشا بیلا اسے کیوں ہلاک کرے گی؟ اور تمہاری بیوی اس مکان نمبر 6 میں کیسے گئی تھی، جبکہ تمہارے اور آشا بیلا کے سوا اس ملاقات کا اور اس مقام کا ذکر کسی نے نہیں سنا تھا؟ جیجوالا نے کہا، میری بیوی لندن سے آ رہی تھی، میں نے ٹیلی فون کے ذریعے اسے کہا تھا کہ میں مکان نمبر 6 میں پہنچ نہیں سکوں گا، دوسرے معاملات میں الجھا ہوا ہوں۔ تم وہاں مکان نمبر 6 میں جاؤ، اور آشا بیلا کے پرس میں ایک چھوٹی سی ڈائری ہے، اس ڈائری میں جتنے بھی پتے نوٹ کیے ہوئے ہیں وہ سب یا تو نوٹ کر لو یا آشا بیلا سے وہ ڈائری مانگ کر لے آؤ تاکہ ہم اپنی بچی تک پہنچ جائیں۔ پریم کمار نے اس کے ریوالور کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تم بچی تک پہنچنے کے لیے یہ ریوالور لے کر آئے ہو؟ کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہو، ریوالور جیب میں رکھ دو ورنہ پومی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ جیجوالا نے بے بسی سے ریوالور کو دیکھا، وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی زندگیاں ہار چکا تھا، صرف ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ اس کے لیے اگر وہ جوش میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھاتا تو پومی بھی اسے زندہ نہ ملتی۔ اس نے ریوالور کو جیب میں رکھ کر کہا، بھگوان کے لیے مجھے میری بیٹی تک پہنچا دو۔ پریم کمار نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی مکان نمبر 6 میں کس طرح ہلاک ہو گئی؟ میں آشا بیلا کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ضدی اور چالاک ہے اور دشمنوں کو دماغی پریشانیوں میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے مکان نمبر 6 میں آشا بیلا کو پھانسنا یا اسے ہلاک کرنا چاہا تھا، اسی لیے تو اس کی جگہ تمہاری بیوی ہلاک ہو گئی۔ ضرور تمہاری چال میں کوئی گڑبڑ تھی۔ جیجوالا نے پوچھا، آشا بیلا کہاں ہے؟ تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ مجھ سے ملاؤ، میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی ہر شرط مان لینا چاہتا ہوں۔ پریم کمار نے کہا، میں نے اسے نہیں چھپایا، میں خود پریشان ہوں کہ وہ کل سے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے تم پر شبہ ہے کہ تم نے اسے غائب کیا ہے۔
اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ پریشانی کی بات ہے کہ وہ اچانک کہاں گم ہو گئی ہے۔ جے جوالا نے کہا، ہم آشا بیلا کو بعد میں بھی تلاش کر لیں گے۔ تم میرے ساتھ پومی کے پاس چلو، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ پومی کو کس جگہ رکھا گیا ہے۔ میں نے آشا بیلا سے کہا تھا کہ مجھے اس جگہ کا پتہ بتا دے، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی ڈائری لے کر آئے گی، لیکن پچھلے 3-4 دن سے میں انکم ٹیکس کے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا ہوں۔ اس نے کل مکان نمبر 6 کی طرف جاتے ہوئے فون پر کہا تھا کہ وہ پرس کے اندر اپنی ڈائری رکھ کر وہاں جا رہی ہے اور میں بھی وہاں پہنچوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں مکان نمبر 6 تک پہنچ جاؤں گا، لیکن مجھے وقت نہیں ملا۔ مجھے وہاں پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی تھی، یعنی 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اور اب میں تم سے نہیں چھپاؤں گا کہ محلے والے وہاں جب تمہاری بیوی کی لاش کو دیکھ رہے تھے، میں بھی وہاں گیا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ آشا بیلا کو ہلاک کیا گیا ہے، لیکن اس لاش کو دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ آشا بیلا زندہ ہے اور کہیں چھپی ہوئی ہے۔ پولیس والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو کس نے قتل کیا ہوگا۔ مجھے کس پر شبہ ہے؟ میں اگر تم دونوں کا نام لے لوں تو ابھی تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گے اور تم ہمارا نام نہیں لے سکو گے۔ ہاں، ابھی میں مجبور ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس والوں کے سامنے کبھی تم لوگوں کا نام نہیں لوں گا۔ مجھے میری بیٹی تک پہنچا دو۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے وہ جگہ معلوم نہیں ہے، ورنہ میں ضرور تمہارے ساتھ پہنچ جاتا۔ جے جوالا غصے اور بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہاں سے پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ ان کے درمیان جو دشمنی جاری تھی اور جو بلیک میلنگ اور قتل و غارت گری کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس میں جے جوالا کو زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا کہ ایک جوان بیٹا اور ایک بیوی قتل ہو چکی تھی، اور اب پومی کی باری تھی۔ مجھے پومی سے بے حد ہمدردی پیدا ہو گئی تھی اور میں کسی نہ کسی طرح اس بچی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں دماغی طور پر اس بیڈ روم میں حاضر ہو گیا جہاں آشا بیلا کا بوڑھا شوہر سو رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا، پھر ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جے جوالا کے نمبر ڈائل کیے۔ اتنی تلاش کے بعد آخر وہ مل ہی گیا۔ دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں جے جوالا بول رہا ہوں۔ میں نے کہا، بہت اچھا بولتے ہو، ذرا دیر بولتے رہو۔ اس نے غصے سے کہا، کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ کس لیے فون کیا ہے؟ میں نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا، رابطہ ختم کر دیا، لیکن رابطہ ختم نہیں ہوا کیونکہ میں جے جوالا کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے 2-4 بار ہیلو ہیلو کہنے کے بعد ریسیور کو پٹک دیا تھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس کمرے میں کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پولیس کا افسر بھی تھا۔ رشتہ دار اس کے بیٹے اور بیوی کا سوگ منانے آئے تھے، اور پولیس آفیسر اس کے پیچھے صرف یہ نکتہ لیے پڑا تھا کہ اس کے بیٹے اور بیوی کے قتل ہونے کے بعد اب پومی کی باری ہے جسے اغوا کیا گیا ہے۔ یقیناً جے جوالا کا کوئی ایسا دشمن ہے جس کا نام لیتے ہوئے وہ گھبرا رہا ہے اور قانون کی مدد نہیں کر رہا۔ جے جوالا کو پریشان دیکھ کر پولیس انسپکٹر نے پوچھا، کیا بات ہے، کس کا فون تھا؟ وہ جھلا کر بولا، پتہ نہیں کون بدماش تھا۔ اس نے فوراً ہی ریسیور رکھ دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کون دشمنی کر رہا ہے۔ انسپکٹر نے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ دشمن کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ کی یا تو کوئی کمزوری ہے یا آپ بہت زیادہ اپنے دشمن سے سہمے ہوئے ہیں۔ اس کا نام ہمارے سامنے لینا نہیں چاہتے۔ انسپکٹر، آپ جو چاہے سمجھ لیں، لیکن میرا دل جانتا ہے کہ اس وقت میری بچی کی جان خطرے میں ہے۔ کسی وقت بھی دشمن اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے اس کی جان عزیز ہے۔ اس کے لیے میں قانون کو تو کیا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سہما ہوا ہوں تو یہی صحیح، مگر بھگوان کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیجیے، مجھے تنہائی چاہیے۔ انسپکٹر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اگر میں خاموش رہوں، آپ سے تعاون کی درخواست نہ کروں تو بردہ فروشوں اور قاتلوں کے حوصلے بڑھیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بے حد پریشان ہیں اور میں آپ کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس وقت جا رہا ہوں، لیکن پھر آؤں گا۔ آپ اس وقت تک اپنے ذہن کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں، غصے یا پریشانی سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جے جوالا نے اپنے رشتہ داروں کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس کے رشتہ دار بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ تنہا رہ گیا تب میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے یہاں اطمینان سے بیٹھ کر تنہائی میں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیسے حالات پیش آ رہے ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پہلے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیوں پریشان ہوں، جبکہ میں آشا بیلا کی تمام شرائط پوری کر رہا ہوں۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح تھکے ہوئے انداز میں بولا، ہاں، میں آشا بیلا کی تمام شرائط پوری کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ اب آشا بیلا سے میرا اتنا گہرا تعلق نہیں رہا۔ آشا بیلا سے صرف اتنا تعلق ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیوی کا انتقام اس سے لے سکتا ہوں، لیکن اب میری پومی اس کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ میں اس کی سوچ سن کر چونک گیا۔ میں نے پھر اپنے یقین کے لیے اس کی سوچ میں پوچھا، پومی کا تعلق اب کسی سے نہیں ہے؟ میں اس کی سوچ سن کر چونک گیا۔ میں نے پھر اپنے یقین کے لیے اس کی سوچ میں پوچھا کہ پومی کا تعلق اب کسی سے نہیں ہے؟ اس کی سوچ نے کہا، آشا بیلا سے اب پومی کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیوں اسے تعلق نہیں؟ اس کی سوچ نے کہا، ایک شخص نے مجھے فون کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آشا بیلا نے پومی کو اغوا کرنے کے لیے مجھے $5000 کا آفر دیا تھا، لہٰذا میں نے پومی کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا ہے
اور اپنی ایک ایسی جگہ پر لے آیا ہوں جہاں آشا بیلا یا تمہارے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں آشا بیلا کا اعلی کار نہیں رہا، میں اس سے بغاوت کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ جے جوالا کہ تم بہت ہی کروڑ پتی قسم کے آدمی ہو، لہٰذا میں تم سے براہ راست سودا کر رہا ہوں۔ میں تم سے $50 لاکھ لوں گا، پھر تمہاری بیٹی کو واپس کر دوں گا۔ جے جوالا نے فون پر اس کی یہ مضحکہ خیز اور ظالمانہ سودے بازی دیکھ کر کہا، نہیں تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں اتنا دولت مند نہیں ہوں، میں $50 لاکھ نہیں دے سکتا۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ $50 لاکھ تو کسی ملک کو فوجی امداد دے کر اپنا احسان مند بنایا جا سکتا ہے، تم ایسے احمقانہ سودے بازی سے باز آ جاؤ۔ اس فون والے نے کہا، جے جوالا میں اچھی طرح معلومات حاصل کر چکا ہوں، اتنے دن میں نے یوں ہی ضائع نہیں کیے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم رنگون شہر کے مضافاتی علاقے میں جو ہوٹل قائم کیے ہوئے ہو اور وہاں جو کھیل کھیلتے ہو، نوجوان جوڑوں کو بلکہ دولت مند لوگوں کو جس طرح پھانستے ہو، بلیک میل کرتے ہو، تو ہر ماہ کم سے کم لاکھوں نہیں تو ہزاروں ڈالر کما لیتے ہو۔ اس حساب سے تمہیں کروڑ پتی ہونا چاہیے اور تم کروڑ پتی ہو، لہٰذا $50 لاکھ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بے وقوف کے بچے، یہ تو سوچو کہ تمہارا جوان بیٹا مر چکا ہے، تمہاری وہ بیوی جو تم سے روٹ کر لندن چلی گئی تھی مر چکی ہے، اب صرف تمہارے لہو کے رشتوں میں ایک ننھی سی بچی پومی رہ گئی ہے۔ $50 لاکھ کچھ نہیں ہوتے، تمہارے جیسے دولت مندوں اور عیاشوں کے لیے کچھ نہیں ہوتے۔ قبول کر لو ورنہ بچی کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جے جوالا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، میرا جوان بیٹا قتل ہو گیا، میری بیوی بھی غلط فہمی کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتار دی گئی، میں نے آشا بیلا کے لیے جال پھیلایا تھا، اس جال میں میری بیوی پھنس گئی، اب لے دے کر میری ایک معصوم بچی پومی رہ گئی ہے۔ میں اس کے لیے اپنی زندگی کی ساری کمائی لٹا سکتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے، جو بلیک کی آمدنی ہے وہ دوسرے دھندوں میں پھنسی ہوئی ہے اور بینک اکاؤنٹ میں میرے پاس $50 لاکھ نہیں ہے۔ میں انکم ٹیکس والوں سے اپنی آمدنی چھپانے کے لیے کبھی اتنی رقم بینک میں نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اس اغوا کرنے والے شخص سے 24 گھنٹے کی مہلت حاصل کی ہے اور اس 24 گھنٹے میں $50 لاکھ حاصل کرنے ہیں اور میں اسی فکر میں مبتلا ہوں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے حساب کرنا چاہیے کہ میں نے جو 24 گھنٹے کی مہلت حاصل کی ہے تو اب کتنے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ وہ حساب کرنے لگا۔ حساب کرنے کے بعد اس کی سوچ نے کہا کہ اب 20 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور اس وقت تک بینک بند ہو چکا ہے، اور اپنے جو دوسرے کاروباری دوست ہیں، یعنی ایسے دوست جن سے کاروباری مراسم ہے، تو اب میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا اور ان سے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے $50 لاکھ جمع کروں گا۔ $50 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ 20 گھنٹوں کے اندر میں یہ رقم جمع کر لوں گا۔ میں نے اس کی سوچ میں سوال کیا، جب اس کی مطلوبہ رقم میرے پاس جمع ہو جائے گی تو کیا میں اسے ٹیلی فون پر کال کر سکوں گا؟ اس کی سوچ نے جواب دیا، نہیں، میں بھلا کیسے کال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہے کہ پورے 24 گھنٹے کے بعد، یعنی اب سے 20 گھنٹے کے بعد وہ دن کے 1 بجے مجھے کال کرے گا اور میں ہاں یا نہ میں جواب دوں گا۔ اگر ہاں میں جواب دوں گا تو وہ کوئی ایسی جگہ مقرر کرے گا جہاں میں اس کی مطلوبہ رقم پہنچا سکوں اور وہ میری بیٹی کو مجھے واپس کر سکے۔ یہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، بہت ہی معصوم، بہت ہی پاکیزہ ہوتی ہیں، لیکن عزت پر بنائے تو پھر ان سے زیادہ خطرناک اور شرمناک کوئی نہیں ہوتا۔ پومی اگرچہ 12 برس کی بچی تھی، لیکن جے جوالا کی غیرت کا سوال تھی اور تمام لہو کے رشتے ختم ہو جانے، قتل ہو جانے کے بعد وہی ایک ایسی رہ گئی تھی جس کے لیے وہ اپنی دولت، اپنا ایمان، اپنی جان سب کچھ داؤ پر لگا سکتا تھا۔ یہ تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ بازی الٹ گئی ہے۔ پومی آشا بیلا کے ہاتھ سے نکل کر اس اغوا کرنے والے کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ پھر بھی بہت سے سوال ایسے تھے جو جواب طلب تھے۔ میں نے جے جوالا کے دماغ میں یہ سوال پیدا کیا کہ اس نے اپنی بیوی ایزابیلا کو، جو انگریزوں کی نسل سے تھی اور جس سے اس نے لندن میں شادی کی تھی اور اب اسے لا کر برما میں بسایا تھا، جس کے وطن سے رامیشور اور پومی پیدا ہوئے تھے، وہ ناراض ہو کر لندن کیوں چلی گئی تھی، اور اگر چلی گئی تھی تو وہ ایسے وقت واپس کیوں آئی جبکہ آشا بیلا کا مکان نمبر 6 میں اس سے ملنے کے لیے پہنچنا تھا اور ٹھیک اسی وقت ایزابیلا بھی وہاں پہنچ رہی تھی۔ جے جوالا کی سوچ نے بتایا کہ اس کے اور ایزابیلا کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ جب وہ ناراض ہو کر وہاں سے لندن گئی تو اپنے ساتھ اپنا سامان اور اپنی تصویروں کا البم بھی لے گئی تھی۔ اس کی کوئی تصویر جے جوالا کے پاس نہیں تھی اور تصویر نہ ہونے کے سبب ہی یہ سنگین واقعات پیش آئے تھے۔ جے جوالا سوچ رہا تھا، نہ میں چھپ کر رہنا چاہتا تھا تاکہ پولیس والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ آشا بیلا کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس قتل کا منصوبہ بناتے وقت میں نے اپنی ایک ڈمی تیار کی تھی اور اس ڈمی کو لندن اپنے پاسپورٹ پر روانہ کر دیا تھا تاکہ قانون کے محافظ یہ سمجھیں کہ جے جوالا رنگون میں نہیں تھا، بلکہ جس وقت آشا بیلا قتل کی گئی وہ لندن میں موجود تھا۔ جو شخص میرے میک اپ میں لندن گیا تھا، میں نے اس کے ذریعے ایزابیلا تک یہ خبر پہنچائی تھی کہ پومی اغوا کی گئی ہے۔ اسے آپس کے اختلافات کو بھلا کر فوراً رنگون پہنچنا چاہیے۔ وہ رنگون پہنچے گی تو کوئی بھی اسے میری رہائش گاہ تک پہنچا دے گا۔ وہاں سے نقلی جے جوالا نے ٹیلی گرام روانہ کیا تھا کہ ایزابیلا فلا فلائٹ سے
رنگون پہنچنے والی ہے۔ جس اہلکار کو یہ ٹیلی گرام دیا گیا تھا وہ ایزابیلا کو نہیں جانتا تھا۔ اسے کہا گیا تھا کہ ایزابیلا کی ایک تصویر رامیشور کے پاس ہے، وہ تصویر لے کر ایزابیلا کو ایئرپورٹ میں ریسیو کرے۔ یہ اتنی ہیرا پھیری محض اس سبب سے ہوئی کہ جیجوالا اپنی بیوی کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہیں جا سکتا تھا۔ اگر جاتا تو کوئی نہ کوئی چشمدید گواہ پیدا ہو جاتا کہ جیجوالا لندن نہیں گیا تھا بلکہ رنگون میں ہی موجود تھا۔ اس لیے وہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں چھپا ہوا قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ یہ ہے جیجوالا کی سوچیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ رامیشور کے پاس ایزابیلا کی تصویر ہونا چاہیے تھی، لیکن اس کی جیب سے آشا بیلا کی تصویر نکلی۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ آشا بیلا کی تصویر لے کر اس جنگل کی طرف کیوں گیا تھا؟ میں بہت دیر تک اس نقطے پر غور کرتا رہا۔ پھر یہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ نقطہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ آشا بیلا کی تصویر محض اس لیے لے گیا ہو کہ جب پومی کو حاصل کر لے گا تو واپسی میں قانون کے محافظوں کو آشا بیلا کی وہ تصویر دکھا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرائے گا۔ یہی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ داستان جنگل میں رامیشور کی موت سے شروع ہوئی تھی، اور جب آشا بیلا یادداشت کھو بیٹھی تو یہ داستان بہت زیادہ پراسرار اور دلچسپ بن گئی تھی۔ اب تمام اسرار کھلتے چلے گئے تھے۔ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ رامیشور کون تھا، اس کی بہن کون ہے، اور آشا بیلا کو اپنے لوگ مل چکے تھے۔ لیکن اس داستان کا المناک پہلو یہ تھا کہ ایک معصوم بچی کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر یہ لوگ حرص و ہوس اور قتل و غارت گری کا کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ سب آپس میں الجھے ہوئے تھے، اور ان سے دور، بہت دور، کہیں وہ معصوم بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس بچی کے لیے میرے دل میں عجیب سی کھلبلی پیدا ہو گئی تھی۔ اب سے پہلے کسی بھی بچے کے لیے میرے دل میں ایسا لگاؤ پیدا نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میری زندگی کے راستے میں کوئی بچہ مجھے کبھی متاثر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب اگر ایک معصوم بچی مصائب میں گھر چکی ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی یار و مددگار نہ ہو، تو اس سے ہمدردی اور محبت پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ وہ جہاں بھی ہے کم از کم 20 گھنٹے کے بعد جیجوالا رقم لے کر جائے گا تو وہ بچی اسے واپس مل جائے گی۔ یہ میں خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقررہ وقت سے پہلے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، جس کی واپسی کی توقع ہوتی ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پومی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے اور دشمن اسے اپنے بچاؤ کی خاطر ہلاک کر دیں، کیونکہ پومی کے متعلق یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ذہین اور چالاک ہے۔ اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو دشمنوں سے نظریں بچا کر اور انہیں فریب دے کر اپنے گھر ٹیلی فون نہ کرتی۔ اس کی چالاکی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ جس قدر بھی چالاک ہوگی اس کی چالاکی میں بچکانہ پن ضرور ہوگا۔ بہرحال 20 گھنٹے تک تو انتظار کرنا ہی تھا، اس سے پہلے وہ اغوا کرنے والا جیجوالا سے رابطہ قائم نہ کرتا۔ میں نے جیجوالا کو دیکھا تو وہ رقم کا انتظام کرنے کے لیے گھر سے نکل چکا تھا۔ میں نے آشا بیلا کی خبر لی۔ وہ ڈائننگ روم کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ ملازم نے اسے اطلاع دی تھی کہ پریم کمار ملنے آئے ہیں۔ اس وقت وہ دو راہے پر تھی۔ ایک طرف پریم کمار کی محبت تھی اور دوسری طرف وہ میری چاہت میں اپنا تن من ہار چکی تھی۔ مجھ سے بھی لگاؤ تھا، پریم کمار کے لیے بھی دل و جان سے چاہت باقی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دونوں طرف کی محبت کس طرح نبھائے، کس کو چھوڑے اور کس کو پکڑے، کون اچھا اور کون بہتر ہے۔ وہ تیزی سے سوچ رہی تھی اور فیصلہ کر رہی تھی۔ پھر فیصلہ کر کے وہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ وہ پریم کمار کو دیکھتی دروازے پر ٹھٹک گئی، چونک جانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے پریم کمار کو پہچانا نہیں ہے، یعنی اس کی یادداشت ابھی تک گم ہے۔ پریم کمار نے اسے مخاطب کرتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آشا، میری آشا، تم کہاں گم ہو گئی تھی؟ آشا بیلا نے فوراً ہی ایک قدم پیچھے ہٹ کر دروازے سے لگ کر پوچھا، تم کون ہو اور اس طرح میرے قریب کیوں آ رہے ہو؟ پریم کمار ٹھٹک گیا، حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تم اپنے پریم کو نہیں پہچانتی ہو؟ تمہاری محبت ہوں، تم نے جنم ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اتنی جلدی بھول گئی؟ ہاں، وعدہ کیا تھا، اور وعدے نبھائے جاتے ہیں، مگر وعدے نبھانے کے دوران ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ وعدہ کرنے والے الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آشا بیلا اب بھی پریم کمار کو دل و جان سے چاہتی تھی، اس کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتی تھی، لیکن میں بھی اسے اچھا لگ رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی، یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ ایک عورت دو مردوں سے بیک وقت محبت نہیں کر سکتی، لیکن اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا ایک مرد 2 عورتوں سے، 4 عورتوں سے اور سینکڑوں عورتوں سے محبت نہیں کرتا ہے؟ جب وہ سینکڑوں سے کرتا ہے تو کیا میں 2 مردوں سے بیک وقت محبت نہیں کر سکتی؟ وہ باغیانہ انداز میں سوچ رہی تھی، اپنے لیے یہ گنجائش پیدا کر رہی تھی کہ وہ 2 مردوں کو اپنا سکے، اور فی الحال اپنائے رکھنے کے لیے اس نے بہت اچھا ناٹک کھیلنا شروع کیا تھا، یعنی ابھی تک یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کی یادداشت واپس نہیں آئی ہے۔ پریم کمار کے سوالات کرنے پر وہ بتانے لگی کہ اس کے دماغ پر ایسی سخت چوٹ پہنچی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ماضی کو بالکل ہی بھول گئی ہے۔ اسے پہلے تو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن جب دشمن اس کے پیچھے پڑ گئے تو پتہ چلا کہ اس کا نام آشا بیلا ہے، اور اسے طارق نامی ایک جوان نے کئی بار دشمنوں سے بچایا۔
मैं अपनी जगह से उठकर आहिस्ता सा चलता हुआ ट्रंक रूम में पहुंच गया। आशा बेला ने मुझे देखते ही प्रेम कुमार से कहा, ये है मिस्टर तारिक, इनके मुझ पर बड़े एहसानात हैं। प्रेम कुमार ने मुझे गहरी नज़रों से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर तारिक, वाकई आपके एहसानात इतने हैं कि हम उसका बदला नहीं चुका सकते, लेकिन अफसोस के आशा बेला को यहाँ तक पहुँचाने के बाद भी मेरी आशा मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि ये मुझे पहचान नहीं रही। मैंने मुस्कुराकर आशा बेला को देखा। उसने जल्दी से नज़रें झुका लीं जैसे उसकी चोरी पकड़ी जा रही हो। फिर मैंने कहा, हाँ, ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता सबको पहचान ले। मेरा ख्याल है कि जब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आएगा तो ये तुम्हें भी पहचान लेगी। प्रेम कुमार ने कहा, मुझे अपने आप पर एतमाद है। मैं अपनी आशा को सारी बातें याद दिलाऊंगा, ये यकीनन मुझे पहचान लेगी। आशा बेला ने कहा, मिस्टर, आप कौन हैं और मुझे अपनी आशा क्यों कह रहे हैं? मैं ये बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये कहकर उसने मुझे मुखातिब किया, तारिक, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? बेशक मैंने इस कोठी को पहचान लिया है। मैं समझ रही हूँ कि ये मेरी जगह है, यहाँ मैं रह चुकी हूँ। बहुत से चेहरे भी जाने पहचाने लग रहे हैं। वो बूढ़ा मुझे अपनी पत्नी और खुद को मेरा पति कहता है। मैं कभी उसको अपना शौहर तस्लीम नहीं कर सकती। इस तरह तो यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब यहाँ ठहरना नहीं चाहती। मैंने कहा, आशा, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। बेशक तुम्हारा जहन अभी इस माहौल को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन इस जगह तुम दुश्मनों से महफूज रह सकती हो। प्रेम कुमार साहब की बातों से पता चलता है कि वो तुम्हें बहुत करीब से जानते हैं और तुम्हारे बहुत करीब रह चुके हैं। जैसा कि उस बूढ़े शौहर ने बताया कि ये प्रेम साहब उनका कारोबार संभालते हैं और उनके दोस्त के लड़के हैं, तो इस ताल्लुक से भी तुम्हें प्रेम साहब के करीब रहना चाहिए। अपनों के करीब रहोगी तो अपनों को पहचानती चली जाओगी। दूर भागोगी तो तुम्हें कभी अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। मुझे ऐसी मंजिल नहीं चाहिए जहाँ मैं अपनों को पहचान ना सकूँ और जहाँ मेरी उलझनें बढ़ती चली जाएं। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहकर पागल हो जाऊँ? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तुम फिर कभी अपनी बात मनवा लेना, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ से ले चलो। कहाँ ले चलूँ? मैं ज़्यादा ज़्यादा मम्मी की कोठी तक ले जा सकता हूँ, वरना तुम देख चुकी हो कि कदम कदम पर दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? वो मेरे बाजू को थाम कर बोली, इस वक्त तुम्हारी कोई नसीहत, कोई मशवरा मेरी समझ में नहीं आएगा। मैं बाहर जाकर दुश्मनों के हाथों मरना पसंद करूंगी, लेकिन यहाँ इस बूढ़े शौहर के करीब नहीं रहूंगी। ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। अगर तुम मुझे नहीं ले जाते तो मैं खुद तनहा जा रही हूँ। मुझे दुश्मनों के हाथों मर जाने दो। ये कहकर वो ट्रंक रूम को अबूर करती हुई दूसरे दरवाजे को खोलकर बाहर जाने लगी। मैंने कहा, ठहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो पलटकर बोली, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी। मैंने कहा, शाम को मैं तुम्हें यहाँ वापस पहुँचा दूंगा। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि दूसरे दिन सुबह आकर फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आशा बेला ने सर उठाकर प्रेम कुमार को देखा। उसका दिमाग सोच रहा था, चलो ठीक है, मुझे ये शर्त मान लेना चाहिए। शाम के बाद मैं यहाँ प्रेम कुमार के करीब रहूंगी, लेकिन अभी यही जाहिर करती रहूंगी कि मैंने उसे पहचाना नहीं। अगर मैंने पहचान लिया तो फिर प्रेम कुमार मुझे तारिक के साथ जाने नहीं देगा। अभी ये मजबूर है, इसलिए मुझे जबरन रोक नहीं सकता।